अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 145 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा वसनज्ज़िश शाकिरीन। और कोई जानदार नहीं मरता मगर अल्लाह के कानून से, जिसके तहत उसकी मुद्दत हयात भी मुतय्यन होती है। और जो दुनिया का बदला चाहता है हम उसे इस दुनिया में से दे देते हैं, और जो आखिरत का बदला चाहता है हम उसे उस आखिरत में से दे देते हैं, और जल्दी ही हम शुक्र अदा करने वालों को बदला देंगे। यहाँ इस आयत में एक बड़ी अहम बात है कि किसी भी इंसान को मौत वक्त से पहले नहीं आती है। मौत किसे कहते हैं? मौत भी जो एक इसके बारे में तसव्वुरात बड़े अजीब हैं। कुरान का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तसव्वुर है कि जिस हालत में अभी हम हैं और इससे पहले एक हालत थी उसको मौत कहा गया है, और इस हालत के बाद एक हालत में मुंतकिल हो जाएंगे उसको मौत कहा गया है, और उसके बाद एक नई हालत मिलेगी उसको हम हयात कहते हैं। गोया कि एक मौत के बाद हयात है जिसे हम जी रहे हैं, और फिर उसके बाद में मौत आएगी, फिर उसके बाद में हयात होगी। बस फ़र्क ये है कि ये जो हमारी हयात है जिसको अल हयात दुनिया कहते हैं, इसी आयत में आखिर में इसका जिक्र भी है, ये मुख्तसर है बमुकाबले उस हयात के जो बाद में आने वाली है। तो गोया दो हयातें हैं, एक हयात दायमी है, एक हयात आर्जी है, एक हयात वक्ती है और एक हयात हमेशा हमेश रहने वाली है। और मौत का भी यही मसला है कि जिस मौत का मतलब यानी डिसइंटीग्रेट बॉडी हो जाती है, हमारे अज्जा जो तहलील हो जाते हैं, अज्जा जिस्मानी तहलील हो जाते हैं, और तहलील के बाद में फिर से उनको यकजा किया जाता है। जैसे पहले यकजा हुए दोबारा फिर यकजा होंगे, फिर जिंदगी शुरू होगी। यहाँ पे इसके अलावा एक चीज़ बड़ी अहम है, जहन में रखनी चाहिए। जैसे कुरान में कोई भी नफ्स यानी जिस हयात दुनिया में हम जी रहे हैं, इसकी हयात उसी वक्त ख़त्म होगी जब अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह की मर्जी कहते किसे हैं, ये समझने का बहुत अहम मसला है। अगर हमने प्यास की हालत में पानी नहीं इस्तेमाल किया, यानी प्यास को बुझाने के लिए जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमने अपने आप को नहीं प्रोवाइड करवाई, तो इसका मतलब है कि हमने प्यास को ख़त्म करने का तरीका नहीं अख्तियार किया, और प्यास हमारी नहीं बुझेगी। यही हाल हमारी सेहत का है। हमारी सेहत हम देखते हैं अपने यहाँ आसपास में लोग 80, 90, 100 प्लस होते हैं, बहुत ही सेहतमंद होते हैं। बज़ाहिर देखने में वो नहीर से भी नजर आते हैं कई मरतबा, लेकिन एक्टिव फ़ाल, ऊपर नीचे आने जाने कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तमाम काम खुद से कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी होती है लेकिन बहुत ही जिस्म ज़्यादा ज़रूरत फ़रबा हो जाता है, और उस फरबही की वजह से वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आवारिस का शिकार हो जाते हैं। कई मरतबा हम देखते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ सही नज़र आ रहा है, इसके बावजूद जिस्म के अंदर हमारे यहाँ हमारा लिवर फैटी हो गया, या और इसके अलावा और भी ऐसे अमराज लाहिक हो जाते हैं जो अंदरून को, जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको वो मुतासिर करते हैं, और इसका एहसास हमें बाद में बहुत देर से होता है। सवाल ये है कि ये जो बीमारियां लाहिक होती हैं, हमारे जिस्म को आर्जे लाहिक होते हैं, ये इत्तेफाकी चीज़ें होती हैं या एक निज़ाम के तहत होती हैं? ये निज़ाम के तहत सब कुछ होती हैं। जैसे हमारा ग़िज़ा है, जैसी हमारी ग़िज़ा है, जैसा हमारा ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है, ज़िंदगी अपने जिस्म को जिस कदर हम आसाइश में डालते हैं या जिस कदर उसको मेहनत और मशक्क़त में डालते हैं। अब आम मिसाल इसकी देख सकते हैं, फ़ौजी की ज़िंदगी कैसी होती है, एक हमारी ज़िंदगी कैसी होती है, वो एक किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, और जो किसानी छोड़ के शहरी ज़िंदगी में जीने लगते हैं, शहरी ज़िंदगी के लवाजमात को अपनाने लगते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो हमारी जो ये हयात दुनिया का ख़ात्मा है, ये भी इस तरीके से होता है। हमारी ग़िज़ा, हमारी जिस्मानी देखभाल, निगहदाश्त, वो जिस तरीके की होगी उसी तरीके से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घटती और बढ़ती है। तो अब यहाँ भी ये सवाल आता है कि ये एक कौम है जो 45 साल पे ही ख़त्म होने लगी है, जिसके हार्ट अटैक बढ़ गए हैं बहुत ही अगली स्टेज पे। एक कौम है जो बड़ी लंबी ज़िंदगी खुशी के साथ में ज़िंदगी बसर कर रही है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? देखिए, इसके पीछे राज है अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम। अगर हम ज़्यादा ज़रूरत ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर हमारे जिस्म पे होगा, और जिन चीज़ों की जितने ऑयल की ज़रूरत है, जितने फैट की ज़रूरत है, उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका अपना अलग असर होगा।
تو جتنی بھی چیزیں ہیں لینی چاہیے ہمارے جسم کی صحت کے لیے اس بنیاد پہ ہیں. تو یہاں کبھی یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی بس اللہ نے طے کر دی ہے اس طرح سے کہ گنتی کے 40 سال ہیں تو 40 سال ہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو ہم فالو کریں گے تو ایک طبعی زندگی جو ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے. اب آتے ہیں اس آیت کے درمیانی دوسرے حصے پہ، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. کئی مرتبہ ہم الحیات الآخرہ کو بھول جاتے ہیں اور الحیات الدنیا پہ ہمارا فوکس اتنا ہوتا ہے کہ یہیں پہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہم یہی شروع کر دیتے ہیں، یہی تکلیفیں، یہی سب کچھ یہیں سیٹل کرتے ہیں. قرآن نے مختصراً اس سے کہا ہے جو جہاں کا بدلہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہے. لیکن آخر میں یہ بھی پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے، سنجزی الشاکرین، جو لوگ اللہ کا واقعتاً شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم عنقریب انہیں ان کا بدلہ دیں گے. سورہ آل عمران کی ہی ایک آیت میں ایک جگہ پہ اور بھی ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا، یوم القیامہ، خاص طور پہ الفاظ ہیں توفون اجورکم، تمہارا جو اجر ہے، تمہارا بدلہ ہے، وہ پورا پورا کر دیا جائے گا. یعنی اس زندگی میں کچھ اگر کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہاں پہ اس کو مکمل طریقے سے وہ تمام اعمال کا نتیجہ مل جائے گا. تو ان آیت کی روشنی میں مختصر میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ عمل پہ فوکس کرنا چاہیے، وہ جسم ہو، صحت ہو، اور ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں ان کے اعتبار سے بھی. جی، اس میں یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی آپ نے وضاحت کری، کیونکہ ہمارے ایک عام تصور یہ ہے کہ موت کا ایک وقت طے ہے اور اللہ نے وقت طے کر رکھا ہے. تو اس بات کو بہتر طریقے سے اور لاجیکلی ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا لائف اسٹائل ہے جو ہم چنتے ہیں اس لائف اسٹائل کا اختتام طے ہے، اور وہ اختتام ہمارے لیے، کیونکہ ابھی یہ جب کووڈ کا سلسلہ چلا اور ویکسینیشن ہوا تو کووڈ کے تعلق سے ایک بڑی چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عموماً بیماریوں کے جو ہم دیکھتے تھے کہ جنرلائز ایفیکٹ ہوتے تھے، کہ مثال طور پہ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے تو یقیناً اس کو ملتلی بھی ہوگی، الٹی بھی ہوگی، لوز موشنز بھی ہوں گے. یعنی ہر بیماری کا ایک سیٹ ایفیکٹ ہوتا تھا اور وہ ہر طرح کے انسانوں میں اور ہر علاقوں میں ایک سا پایا جاتا ہے. یعنی ڈائریا افریقہ میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈائریا ایشیا میں ہوتا ہے یا یورپ میں ہوتا ہے. کورونا میں اور ان ڈیزیزز میں اور ان کے ویکسینز کے افیکٹ میں بڑی عجیب چیز دیکھنے کو ملی کہ ان کے اثرات جو تھے بے انتہا انڈیویجولسٹک تھے، یعنی ہر ایک فرد کے اوپر الگ الگ اثرات تھے. تو اسی طرح یعنی اس سے ثابت کیا ہوتی ہے بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کا باڈی کا جو ایکو سسٹم ہے اس کا جو اندرونی نظام ہے وہ مختلف ہے. تو جس طرح یعنی ہمارے انگلیوں کے نشان الگ ہیں، اسی طرح ہمارا باڈی کا ایکو سسٹم بھی بالکل الگ ہے، کیونکہ ہماری جینز بھی الگ ہے. ہر انسان کی جینز الگ ہیں دوسرے انسان سے. تو اس ایکو سسٹم میں ان حالات میں جو لائف اسٹائل ہم لیتے ہیں اس کا جو اختتام ہے اللہ کے قوانین کے حساب سے وہ ہماری موت ہوتی ہے. اس کو اس طرح سمجھے ہم کہ اگر بہت ساری ریل کی پٹریاں کہیں بچھی ہوئی ہیں، ایک ریل کی پٹری 50 کلومیٹر کے بعد ختم ہوتی ہے، ایک 500 کلومیٹر جاتی ہے، ایک 1000 کلومیٹر جاتی ہے، ایک 3000 کلومیٹر جاتی ہے. تو ہم جس ریل کی پٹری کو پکڑیں گے اس کے اختتام پہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ کتابہ معجلہ کی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہوا، اس کے لیے ایک اور آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 32 ہے کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر شے کی اجل کے لیے قانون ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ، ہر ایک اجل کے لیے، ہر ایک موت کے لیے ایک قانون ہے. تو یعنی جو آدمی جس طرح کی زندگی اپناتا ہے اس کا اختتام جہاں ہوتا ہے، جس انتہا کو پہنچے گا وہیں اس کے اختتام ہوگا، وہیں موت ہوگی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کی مدت طے کری ہوئی ہے. ہم جن قوانین کو اپناتے ہیں اس کے حساب سے مدت طے ہوتی ہے. جس لائف اسٹائل کو، جس چیز کو یا جن حالات سے ہمارا فاصلہ ہوتا ہے ان ایڈورس حالات کی انتہا کو اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہماری موت ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایک اور میں اس طرح سمجھاؤں کہ مان لیجئے کہیں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا کسی گاڑی کا، اس میں کئی لوگ سوار تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بالکل بچ گیا معمولی خراش کے ساتھ، کوئی کافی شدید زخمی ہوا، کسی کی آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. جو زخمی ہوا وہ اسپتال گیا، یا تو ٹھیک ہو گیا یا مر گیا. تو اب یہاں پہ ان میں کیا ہوا کہ ہر ایک کے ساتھ جو حالات تھے
وہ جس کے امیڈیٹلی انتہا پہ پہنچ گیا اس کی موت وہیں پہ ہوئی، جس کے حالات بالکل پاس تک بھی نہیں گزرے وہ بچ کے آ گیا، اور جس کے حالات اتنے شدید نہیں تھے لیکن بعد میں انتہا کو پہنچ گئے تو اس کی وہاں اسپتال میں موت ہو گئی۔ تو اس میں اصل چیز یہ ہے کہ، اور ایک اور رخ بھی ہے اس ظاہر کے علاوہ باطن کا رخ بھی ہے، کیونکہ ہماری اگر ہم صحت کی بات کریں، جیسا آپ نے کہا کہ ہم کیا غذا کھا رہے ہیں، لائف اسٹائل کیسے ہیں، اس میں ایک بڑا اہم فیکٹر جو ہے جو ہماری بظاہر صحت کو اور ہماری ورکنگ کو اور ہمارے ذہن اور ذہنیت کو اور مزاج کو کنٹرول رکھتا ہے، وہ ہماری سوچ ہے۔ یعنی اگر ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو ہم نے وہ لائف اسٹائل چنا ہے جو نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ پازیٹیو ہیں تو لائف اسٹائل دوسرا ہے، اور یہ عموماً چونکہ لوگوں میں مس ہوتا ہے، نہ کوئی ایک دم نیگیٹو ہوتا ہے، ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی، لیکن میجورٹی نہ ایک دم پازیٹیو ہوتی ہے نہ ایک دم نیگیٹو ہوتی ہے، ایک مکسڈ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو ان مکس کے ساتھ آدمی جیسا ہے تو جتنا وہ پازیٹیو ہوگا، الٹیمیٹلی بات کیا ہے کہ آپ جتنے صحیح طریقے سے چلیں گے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، اور اس کی انتہا عموماً میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ سارے فیکٹرز کو ہم نہیں جانتے، ہمارا آج کا علم نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کل کا علم جانتا ہو، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی اٹپٹی زندگی میں نظر آتی ہیں، کہ کوئی ایک آدمی جو بظاہر بہت اچھی زندگی یعنی نیک سیرت ہے، مزاج کا اچھا ہے، لیکن کم عمر پا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تفصیلات آج ہمیں ہمارے اس وقت کے علم سے نہیں معلوم، یقیناً کل معلوم ہوں گی، کیونکہ اللہ کا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ طے ہے، اور یہاں اس آیت میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے قوانین طے کر رکھے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کسی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ جو طریقہ چنتا ہے اپنی زندگی کا، اس کا اختتام جہاں ہوتا ہے، جہاں انتہا کو وہ پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کی موت آتی ہے، اور وہ طے ہے۔ وہاں جب پہنچتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے، وہی ایگزیکٹلی وہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ بات اس طرح اگر نہ کہیں تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت طے کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے قوانین طے کر رکھے ہیں، اور ان قوانین کے تحت ہر ایک کو موت آتی ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اسے اللہ دنیا سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا چاہتا ہے، اس میں ایک چاہنے کی بات تو یہ ہے، دیکھیے کہ جو اللہ کے کلام سے واقف ہوتا ہے، اس کی ہدایت سے واقف ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جو اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ صرف دنیا کا فائدہ چاہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام سے دور ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، اور صرف رسمی یا رسوم والے اسلام پہ چلتے ہیں، ان کو کوئی ویژن نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ واقف ضرور ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، لیکن تفصیل سے ان چیزوں کو نہیں جانتے، کیونکہ کوئی انہیں بتاتا نہیں اور قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں، تو ان کا فوکس عموماً دنیا کی زندگی میں رہتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو ہی، یعنی سیلف سرورس ہوتے ہیں، سیلف سیکرز ہوتے ہیں، کہ ہر چیز اپنے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھے کہ ہم کتنے بڑے سماجی خدمتگار ہیں، ہم کتنا کار خیر کرتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کوئی مدد دیتے ہیں تو اس کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ان کو اخباروں میں چھاپتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں وہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے اتنی مدد کری غریبوں کی، اتنے کمبل بانٹے، اتنے راشن بانٹے، اور فوٹو چھپتے ہیں۔ یہ ہم دنیا کے لیے اپنا بدلہ چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں ہمیں شہرت ملے، اور اس سے ہمیں جو دوسرے فائدے مل سکتے ہیں جو بھی ہماری نظر میں ہو دنیا کے، وہ ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے رضا کو، اللہ کے کلام کو سمجھ لیتا ہے، وہ پھر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جسے ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس کا جذبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر ہم دنیا کو نظر میں رکھتے ہوئے دنیا کا بدلہ چاہنے کے لیے اپنے کام کرتے ہیں، جس میں بیسیکلی ایگزیبیشنزم اور دکھاوا ہوتا ہے، اور ہم یعنی فی سبیل اللہ اس سینس میں نہیں کرتے کہ ہمیں یہ احساس اتنا نہیں ہوتا، تو ہمیں دنیا میں ریٹرن ملتا ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کو واقفیت ہے اللہ کے احکامات سے، اور ہم اس جذبے کے تحت، بندگی کے جذبے کے تحت کوئی کام فی سبیل اللہ صحیح معنوں میں کرتے ہیں، کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے مال دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، یعنی ہاتھ پیروں سے، پیسے سے، ہر طرح سے، تو یہ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس لیے آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت دیتا ہے. یعنی یہ 2 in 1 افیکٹ ہے کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے جب ہم کار خیر کرتے ہیں، ہماری تمنا تو آخرت کی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ملتی بھی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا جو حصہ اس میں ملتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس شکل میں اجر دیتا ہے کہ آپ کو عزت ملتی ہے، اور آپ، یعنی یہ بڑی بات ہے کہ اگر لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں، آپ سے جڑے ہوئے ہوں خلوص کے ساتھ. یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں لوگ فی سبیل اللہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. لوگوں کی خدمت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کے شکر گزار ہوں، احسان مند رہیں، جھکے رہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تو راضی ہوتا ہے، آخرت میں ان کو اجر ملے گا، لیکن دنیا بھی ان کی سدھرے گی کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے خلوص کے رشتے بنتے ہیں. کیونکہ ایسا آدمی جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کا اخلاص ہوتا ہے، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی، جسے آپ کہہ لیجئے کہ کائناتی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کا ایک اورا الگ ہوتا ہے جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور لوگ اس سے جڑتے ہیں. اس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بات کرنے کو، ملنے کو جی چاہتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ریپلسیو ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کے بھی جی نہیں چاہتا کہ ان سے بات کی جائے یا ان کی طرف بڑھا جائے. یہ سب فیکٹرز وہی ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کا ماحول کیسا ہے. جیسا اندر کا ماحول ہوتا ہے وہی کچھ چیزیں آپ کے اورا میں اور آپ کے چہرے پہ اور آپ سے ظاہر ہونے لگتی ہیں. جسے کہیے نا کہ جیسے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں چراغ کی لو سے، ایسے ہی آپ کا کردار اچھا ہو تو اس کی اچھائیاں آپ کے چہرے سے پھوٹتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف. اور آخری حصہ جو ہے اس کا، میں اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جلدی ہم شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، سنجزی شاکرین. یہاں جیسے پچھلے سیشن میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں شکر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھرپور اور پوری جدوجہد کے ساتھ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں جس کے لیے انہیں دی گئی ہے. یہ صحیح شکر ہے، اور ایسے شاکرین کو بھرپور اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. اس میں سمجھ لیجیے گا کہ اسکیل رکھے ہم 0 سے 10 پر، تو زبانی شکر کرنے والے جو عملاً کسی نعمت کا شکر نہیں کرتے، ان کو اگر اللہ کوئی بدلہ دے گا تو 0 سے 0.1 یا 0.2 تک رکھ لیجیے. اسکیل میں اس سے آگے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ زبانی معاملات کی بات نہیں ہوتی ہے. عملاً آپ جتنا شکر کریں گے آپ اتنے سے اسکیل میں آتے چلے جائیں گے. یعنی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا پوری جدوجہد کے ساتھ استعمال کرنا اس مقصد کے لیے جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے، وہ اس چیز کا عملی شکر ہے. وہ چاہے آپ کی ذہانت ہو، آپ کا علم ہو، آپ کا مال ہو، آپ کے ہاتھ پیر ہو، یا آپ کا خطابت ہو، آپ کی بول چال ہو، یا آپ کی تحریر ہو. جو صلاحیت، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو پوری جدوجہد سے اس مقصد کے لیے خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے وہ آپ کو دی ہے. مثال طور پہ اگر آنکھیں مجھے دی ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے دی ہے نا، تو اب اس سے میں اس بصارت کو جتنی محنت سے ان تمام کاموں کے لیے استعمال کروں گا، مثال طور پہ پڑھنے لکھنے کے لیے، علم کا حصول کرنے کے لیے، اللہ کی آیات کا مطالعہ کرنے کے لیے، تو یہ میری آنکھوں کا صحیح شکر ہوگا اور عملی شکر ہوگا. اس میں جتنی بھرپور محنت کروں گا اتنا ہی اجر مجھے اس کا ملے گا، اتنا ہی بدلہ ملے گا اور جلد ملے گا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زبانی شکر گنا نہیں جاتا. حساب ہم اپنے اعمال کا دیں گے، چاہے وہ شکری کی کیفیت کے ہوں، یعنی شکر کی کیفیت کے ہوں یا ناشکری کی کیفیت کے ہوں. چلیں طاہر صاحب آگے چلیں. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، پھر اللہ کے راستے میں انہیں جو پریشانی ہوئی اس سے وہ لوگ نہ تو کمزور ہوئے، نہ تھکے اور نہ ہی شکست کھائی، اور اللہ ڈٹے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں اس آیت کو، مکمل آیت کو اگر ایک لفظ میں اس کا خلاصہ کیا جائے، اس کی سمری پیش کی جائے تو لفظ ہے صبر. یعنی اچھائیوں پہ ڈٹے رہنے والے لوگ، اور انہی اچھائیوں پہ ڈٹے رہنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت میں کہا ہے کہ جو لوگ اچھائیوں پہ ڈٹے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں عملی طور پہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے کہ اچھائیوں کو شروع کرنا، انیشیٹو لینا یہ بھی ضروری ہے، اور انیشیٹو لینے کے بعد میں اس پہ ڈٹے رہنا یہ اس سے زیادہ اہم کام ہے. دیکھیے یہاں جو لفظ ربیون آیا یہ بڑا اہم ہے، اللہ والے.
یعنی جو رب والے، یعنی رب کی اہمیت کو سمجھنے والے، یا اللہ کی بندگی میں آئے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب نبیوں کے ساتھ کسی بھی مورچے پہ ڈٹتے ہیں، وہ بھلے ہی چاہے جنگ کا ہو یا زندگی کے کوئی مراحل ہوں جس میں اسٹرگل ہو رہی ہو، ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ نہ تو کمزور ہوئے، نہ تھکے، اور نہ ہی شکست کھائے۔ کمزور وہ نہیں ہوتے، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو یہ بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اور دوسری ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کری تھی کہ جب ہم اللہ کی بندگی میں آ جاتے ہیں، دیکھیے اس کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر تخلیق اللہ کی مسلم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کے حساب سے چلتی ہے۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کے قانون کے آگے سبمٹ کر دے۔ اچھا، ہر چیز اس کائنات کی اللہ کے قانون کے آگے سبمٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ نفس یا چوائس نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ انسان کے پاس نفس ہے، چوائس ہے، یہ آپشن ہے کہ وہ اللہ کے احکامات یا قوانین کے حساب سے چلے یا اپنے کچھ راستوں پہ چلے۔ کائنات میں آپشن کسی اور چیز کے پاس نہیں ہے۔ تو کائنات کی ہر تخلیق، ہر چیز اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے، لہٰذا وہ مسلم ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کے قوانین کے حساب سے چل رہی ہے۔ اب ایسے میں جو ربیون ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، مخلصین ہیں، مخلصین اللہ الدین والی بات جس کو قرآن کہتا ہے، وہ جب اللہ کے قوانین پہ چلتے ہیں تو ایک طرح سے وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ دے کم ان سنک ود نیچر۔ تو جب پوری کائنات کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو پوری کائنات کی اسٹرینگتھ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تمام قوتیں اللہ کی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اکثر میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب آپ دریا میں دھارے کے ساتھ بہتے ہیں تو آپ کو محنت بہت کم پڑتی ہے اور آپ تیز چلے جاتے ہیں، یا جس طرح آپ ایسکیلیٹرز پہ چلتے ہیں تو وہ بھی آپ کی رفتار بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ پوری زمین ایک طرح سے اس وقت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کے رخ پہ چل رہی ہے۔ تو جو اللہ والے بندے ہیں ان کے ساتھ یہ جو احساس ہوتا ہے، جو طمانیت اور اس کے ساتھ ساتھ قوت کا احساس، اس کی وجہ سے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ اس لیے جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ پیشنیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دل سے لگاؤ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ظاہری، تھوپی ہوئی یا اڈاپٹ کری ہوئی کسی مجبوری کے تحت، وہاں کام کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ ایک بابو ہے آفس میں آ کے، یا بابی کیوں، ٹیچر اور اینی بڈی جو اپنے پیشے سے دلی لگاؤ، محبت اور کمٹمنٹ نہیں رکھتا، وہ وقت دے کے آتا ہے، وقت دے کے چلا جاتا ہے، اس کے انداز سے آپ کو لگ جائے گا کہ کس طرح کا کام کرتا ہے۔ کوشش کرے گا وقت گزارنے کی، ٹالنے کی، کام سب اسٹینڈرڈ کرے گا، اچھا نہیں کرے گا کسی پروفیشن کا۔ لیکن جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اپنے پروفیشن میں، وہ پوری محنت سے دل سے کام کرتے ہیں، وقت کا بھی خیال نہیں رکھتے کیا وقت ہوا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، انہیں مطلب نہیں۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے اللہ کے بندوں کے، مخلصین کی، نہ یہ ظاہر کمزور پڑتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی اور پھر دوبارہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ جس کام کو آپ اپنے دل سے اور خواہش سے کرتے ہیں اس میں تھکن نہیں ہوتی۔ جو آپ سے زبردستی کیا کرائے جائے یا آپ دل سے اسے نہ کریں، مجبوراً کریں، تو آپ بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ جسمانی تھکن چاہے اتنی نہ ہو، ذہنی تھکن بہت ہو جاتی ہے۔ تو تھکن کا تعلق بھی آپ کے احساس اور جذبے سے ہے۔ جس کام کو آپ جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتے ہیں تو نہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، نہ تھکن ہوتی ہے۔ تو جب آپ نہ کمزور ہو رہے ہیں، نہ تھک رہے ہیں، یعنی ڈٹے ہوئے ہیں، تو لازماً آپ یو ول ناٹ لوز آؤٹ دیٹ فرنٹ، آپ کو شکست ہوئے گی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، جو ڈٹے ہوئے لوگ ہیں، کمیٹڈ ہیں، جو، اور یہ ڈٹا ہوا رہنا اور کمٹمنٹ جو ہے یہ نان وائلنٹ ہے، یہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ بس اپنی بات پہ جمے رہنا اور کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ جذبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اتنا بڑا پھل دیتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایک ڈریم ہو سکتا ہے کسی کا، کسی بھی بندے کا، کہ اس کا رب اس سے محبت کرے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو، ڈٹے رہتے ہو نیک مقصد پہ اپنے، تو اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اگر ہم سمجھیں، اور اللہ کے راستے پہ، نیک کاموں میں، اللہ کے راستوں پہ جتنے بھی کام ہم کریں ان پہ اگر ڈٹے رہیں، کتنے بھی حالات خراب آئیں، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں، تو نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں اور اللہ سے بہت اچھا رشتہ بھی قائم ہوتا ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں ہم انشاءاللہ، جی مناسب ہے۔ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔